अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो वॉक योर टॉक। आज के प्रोग्राम में जो हम बात करने वाले हैं, क्योंकि फरवरी का महीना है, बाहर का महीना है और आज तारीख़ जो है वो एकदम मेरे जहन से उतर गई है। तो आप बता सकते हैं कि तारीख़ क्या है, और जो मेरे साथ यहाँ पे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं लोग, उनसे भी हम पूछ सकते हैं कि तारीख़ क्या है। तारीख़ की बहुत अहमियत होती है। कई मरतबा जो है हम मज़मून पढ़ते हैं हिस्ट्री का, उसको भी तारीख़ कहते हैं। तारीख़ डेट को भी कहते हैं, तारीख़ जो है डेट को खजूर भी कहते हैं। ये सारी बातें जो है मुदगम हो जाती हैं। कई दफ़ा जो है आपस में बहुत ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाती हैं। और ज़िंदगी में भी कई मरतबा ऐसा होता है कि हमारे ज़हन के ऊपर बहुत सी बातें होती हैं और हम कोशिश ये कर रहे होते हैं कि वो ठीक हो जाएं और हम अच्छी परफॉर्मेंस दें, और इस चीज़ का हम कई दफ़ा स्ट्रेस ले लेते हैं कि डेडलाइंस हैं, काम सही तरह से करना है। तो इन चीज़ों को भी हम कई दफ़ा इनकी वजह से टेंशन हो जाती है। और कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि टेंशन लेने का नहीं है, टेंशन देने का है। हालांकि मेरा उनसे ये सवाल है कि जो चीज़ हम बीजते हैं, जो चीज़ हम जो है जिस चीज़ की हम फसल लगाते हैं, क्या वही चीज़ वापस कहीं ज़्यादा होकर हमें वापस नहीं मिलती जिस चीज़ की हम हार्वेस्ट करते हैं। तो अगर हम टेंशन जो है दूसरों को देंगे तो क्या वापस हमारे पास घूम फिर के नहीं आएगी। जैसे बाबा अशफाक अहमद ने ये कहा है कि जब हम किसी को धोखा देते हैं तो ये मत समझिए कि आपने उसको धोखा दे दिया, आपने किसी को उल्लू बना लिया, अपना उल्लू सीधा कर लिया। ये याद रखिए कि धोखे की भी एक ज़बरदस्त बाकमाल मेमोरी होती है, वो पलट कर आपकी तरफ आता है। इसी तरह से जब हम किसी को टेंशन देते हैं तो टेंशन जो है वापस पलट के आती है। मैं आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो शरीक गुफ्तगू हैं उनसे आपकी मुलाकात भी करा देता हूँ और उन्हीं की तरफ ये सवाल भी पोज़ करूँगा कि ज़िंदगी के कौन कौन से मौक़े होते हैं जिन पे उनको टेंशन हो जाती है, और अगर टेंशन हो जाती है, स्ट्रेस हो जाता है, तो वो स्ट्रेस को रिलीव कैसे करते हैं। और आज के प्रोग्राम में जैसे ही हमारे पास फ़ोन कॉल्स खोलने का मौका आएगा तो हम आपको भी दावत देंगे कि आप भी हमें फ़ोन पे बताएं। और अभी नंबर्स आपकी स्क्रीन पे तब फ्लैश करेंगे हम जब हमारी फ़ोन कॉल्स ओपन होगी, मगर आज का क्योंकि लाइव इंटरएक्टिव प्रोग्राम है तो इसमें जो कमेंट्स हैं उनमें आप अपनी राय का इजहार बाहर सूरत कर सकते हैं कि आपके ख़्याल में आपको स्ट्रेस कब होता है, किन वजूहात पे होता है, और आप स्ट्रेस रिलीविंग मैकेनिज़म्स, स्ट्रेस को कम करने वाले कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। सबसे पहले आपसे मुलाकात करा रहा हूँ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मिस हिरा शाहिद, आपको वेलकम कहते हैं शो में। और सुल्तान साकिब बलोच साहब हैं हमारे साथ, और बड़ी विज़डम की और बड़ी फोकलोर जो है बातें ये इसलिए करते हैं क्योंकि इनका ताल्लुक़ जो है ना सिर्फ शहर लाहौर से है, बल्कि इनका ताल्लुक़ जो है बैकग्राउंड में एक गांव से भी है, और गांव का बड़ा ज़बरदस्त एक विज़डम होता है। कई दफ़ा उसको चैलेंज भी किया जाता है, मगर मज़े की बातें, और फिर गाना तो आपको अच्छा ही ज़बरदस्त सुनाते ही हैं। तो हम वेलकम कहते हैं सुल्तान साकिब बलोच को। थैंक यू। आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, खैरियत से? आप ही से बात का आगाज़ करते हैं। मैं भी नाजरीन से ये बात कर रहा था कि कई दफ़ा टेंशन जो है हो जाती है, किसी बात का हम स्ट्रेस ले लेते हैं, किसी बात से हम परेशान हो जाते हैं, कोई बात हम पे हावी हो जाती है। तो वो आपको क्या लगता है कि कौन सी वजूहात ऐसी हैं जो ज़्यादातर लोगों को टेंशन देती हैं, और फिर टेंशन को कम करने के लिए, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए क्या मैकेनिज़म्स आम तौर पे लोग इस्तेमाल करते हैं? पर्सनली मुझे तब ज़्यादा स्ट्रेस होती है या परेशानी का सामना होता है जब कोई वादा खिलाफ़ी करता है, और या मैंने खुद बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता की हूँ और वो अगला बंदा उम्मीदों पे पूरा ना उतरे जी, तब ये ज़्यादा परेशानी होती है। लेकिन इसका हल मेरे पास तो एक ही है कि मैं उससे वक्ती तौर पे बात करना बंद कर देता हूँ, ताकि बहस आगे मेरी परेशानी की वजह से हमारी बहस ना हो जाए और ताल्लुक़ जो है वो ब्रेक ना हो जाए जी। और दूसरा ये है कि जो अगर हम दीनी लिहाज से देखा जाए तो फिर नमाज अगर बंदा पढ़ता है तो नमाज़ पढ़ने से भी आपकी वक्ती तौर पे जो परेशानी है वो हल हो जाती है जी। तो पर्सनली यही मैं आपको बताऊंगा कि मैं वक्ती तौर पे जिससे परेशानी का सामना होता है, जिस बंदे की वजह से, जिस शख्सियत की वजह से कोई भी हो, अगर मुझे स्ट्रेस होती है तो मैं वक्ती तौर पे उससे ज़रा दूर हट जाता हूँ।
اور بعد میں آٹومیٹکلی معاملات بہتر ہو جاتے ہیں. اور کیا یہ بھی ہوتا ہے کہ جس کام میں آپ کا من لگتا ہے, جس کام میں آپ کا دل لگتا ہے, جیسے موسیقی, اگر آپ کا گانے کو دل کرتا ہے تو آپ پھر گانا گاتے ہیں, یا وہ گانے کو جو آپ کا یعنی وہ جو ایک پیشن, ایک شوق ہے, وہ بھی کرنے کو دل نہیں کرتا؟ میں سر میری جو میں زیادہ لکھتا ہوں بیسیکلی, میرا زیادہ جو ٹائم گزرتا ہے وہ لکھنے میں گزرتا ہے, اور گانے میں چونکہ اب زیادہ میں نے فوکس کیا ہے گانے پہ اور ریاضت چل رہی ہے میری, لیکن میں گانے کی نسبت سننا زیادہ پسند کرتا ہوں. جب میں پریشان ہوتا ہوں تو میں زیادہ سنتا ہوں. کیا سنتے ہیں؟ گانے. ہاں, وہ گانوں کی بھی کیٹیگریز ہیں زیادہ تر جو میرے فیوریٹ گانے ہوتے ہیں, اور یا کبھی کبھی میں پھر جاگنگ پہ چلا جاتا ہوں, یا کوئی میچ جہاں کھیل رہے ہوں دوست, یا کسی ایسے دوست کو میں فون کر دیتا ہوں جس سے مجھے لگتا ہے کہ اس کے ساتھ بات کرنے سے میری جو پریشانی ہے وہ ذرا کم ہو جائے گی. میرا خیال ہے کہ اتنی آپ نے چھوٹی سی مختصر سی گفتگو میں اتنے زیادہ پوائنٹرز دیے ہیں. میرا کیمرہ کون سا ہے یار؟ اچھا نہیں, اکیلے میں لے رہے ہیں آپ مجھے. اتنے زیادہ جو ہے پوائنٹرز آپ نے دیے ہیں, تو میں مس ہیرا سے جو کہ ہم آپ کی بات سن رہی تھیں ان سے بات کرنا چاہوں گا کہ سٹریس کو لے کر بہت ساری باتیں ایک فی البدی انہوں نے کہیں, اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے زیادہ تر سٹریس تب ہوتا ہے جب میری کسی جگہ پہ امیدیں وابستہ ہو جاتی ہیں, ایکسپیکٹیشنز ہائی ہو جاتی ہیں. اور پروگرام سے ذرا پہلے میں بھی آپ سے یہ بات کر رہا تھا کہ لیٹس ٹاک اباؤٹ ایکسپیکٹیشنز, امیدوں پہ بات کرتے ہیں. دوسری بات جو ہے ہمارے ساتھ سلطان نے یہ کہی کہ جب کوئی وعدہ خلافی کر دیتا ہے. اس میں ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا ہمیں اس وقت بھی ٹینشن ہوتی ہے جب ہم وعدے توڑ دیتے ہیں؟ تو ان دو تین باتوں کو لے کے آپ کی ان پٹ چاہوں گا میں. سر میرے ذہن میں جب یہ بات کر رہے تھے تو آئی تھاٹ یہ اسٹارٹ کریں گے ایز اے چائلڈ کس طرح یو اسٹارٹ ٹیکنگ اسٹریس وین یو آر فرسٹ انٹروڈیوسڈ ٹو اسٹریس. جس طرح اگلے دن میں مثال دے رہی تھی کلاس میں کہ پیشنٹس ور ٹاکنگ اباؤٹ کہ پوسٹ ایکیوٹ وڈرالس میں سب سے زیادہ جو میجر رول پلے کرتی ہے چیز وہ ہے اسٹریس. جی. تو آئی واز آسکنگ دیم کہ ایز اے چائلڈ وین یو گو ٹو نرسری اور کنڈر گارڈن تو اس وقت کیا کیا اسٹریس ہوتا ہے بچے کو. تو سارے یاد کر رہے تھے کہ بچہ ٹرائز ٹو کلنگ ٹو دا مدر اور فادر جو ڈراپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں, اور اس وقت یہ اسٹریس ہوتا ہے کہ لنچ میں یہ نہیں کھانا, یہ کھانا ہے, کلاس سے جلدی نکلنا ہے باہر, مطلب اسکول سے جلدی چھٹی کرنی, لینے کون آئے گا واپسی پہ, ضد ہوتی ہے نا بچوں کی ڈفرینٹ, اور یہ ان کے اسٹریسرز ہوتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ وین یو گرو اپ تو آپ کو ایک کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ میں یو انٹروڈیوسڈ کہ ہر طرف ریس لگی ہوئی ہے, دیٹ یو ہیو ٹو گیٹ گڈ گریڈس. پھر آگے یونیورسٹیز میں ایڈمیشنز اینڈ سو آن, آپ کو بتایا جاتا ہے ڈیورنگ یور او لیولز اینڈ اے لیولز کہ یہ اب آپ کا لائف کا ٹرننگ پوائنٹ ہے. پھر یونیورسٹی لائف کے اپنے اسٹریسرز ہوتے ہیں. پھر بیچ میں فار گرلز بہت جلدی میرج کا ایک اسٹریس جو ہے وہ پیرنٹس خود بھی لے رہے ہوتے ہیں اور دے بھی رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ یو ہیو ٹو گیٹ میرڈ اینڈ آل. اور سائڈ بائی سائڈ کیونکہ آج کل وی آر لیونگ ان 21st سینچری تو پڑھائی بھی از ویری امپورٹنٹ, خالی میرج از ناٹ امپورٹنٹ, وہ والے اسٹریسرز. پھر وین یو گیٹ میرڈ تو بوتھ فار بوتھ بوائز اینڈ گرلس تو وہ ایک رسپانسبلٹی ٹیکنگ والا ایلیمنٹ آ جاتا ہے, اس کے اپنے اسٹریسرز ہوتے ہیں. پھر آپ نے باقی ریلیشن شپس کو کیسے مینیج کرنا ہے, ہینڈل کرنا ہے, اس کے اپنے اسٹریسرز آ جاتے ہیں. پھر وین یو بیکم اے پیرنٹ وہ پورا سائیکل ریپیٹ ہوتا رہتا ہے ہر انڈیویجول کی لائف میں. اور جو سر سلطان نے بات کی وہ انہوں نے فیلنگس کے حوالے سے بات کی. ایکسپیکٹیشنز وہیں ہوتی ہیں جہاں پہ فیلنگز ایسوسیٹیڈ ہوتی ہیں. تو اگر دیکھا جائے تو ہر فیلنگ کے پیچھے ایک تھاٹ ہوتی ہے جو اس فیلنگ کو انسٹیگیٹ کرتی ہے. تو ایونچولی ہمیں جو اسٹریس چیز دے رہی ہوتی ہے وہ ہماری کوئی نہ کوئی تھاٹ دے رہی ہوتی ہے, اور وہ موسٹ آف دا ٹائمس it's a negative automatic thought, and sometimes that thought is so strong کہ it becomes a fact for us, ہمارا وہ belief بن جاتی ہے with time. So سب سے پہلے تو ہمیں یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو چیز سوچ رہے ہیں یا جو چیز ہمیں اسٹریس دے رہی ہے وہ کس سوچ کی وجہ سے ہے. ٹھیک ہے, اب کچھ سوچیں ایسی ہوتی ہیں which can be proved, جس طرح ہم پیشنٹس کو اکثر CBT میں we give them a homework کہ آپ نے ایک طرف اپنی نیگیٹو آٹومیٹک تھاٹ لکھنی ہے اور دوسری طرف آپ نے پاسبل فیکٹس لکھنے ہیں جو کہ اس کو پروف کر رہے ہیں.
اور پھر آہستہ آہستہ ہم جب وہ ان کا تھاٹ کا اور فیلنگس کا کنیکشن بریک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وین وی پیئر دیم ود کانسیکوینسز دیٹ دے فیس, تو دے آر ایبل ٹو ریکگنائز کہ سم ٹائمز بہت چھوٹی پرابیبلٹی ہے, بٹ سم ٹائمز دیئر تھاٹس آر فیکٹس بٹ فار دیم ناٹ فار دی ادر پرسن. کیونکہ جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں یا اپنی کوئی بھی تھاٹ کسی سے شیئر کر رہے ہوتے ہیں, تو اس بندے کی اپنی بھی ایک تھاٹ ہوتی ہے, اس بندے کا اپنا بھی ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے. تو ضروری نہیں ہے کہ وہ بندہ ہماری ہی تھاٹ کو اور ہمارے پرسپیکٹیو کو لے کر ہم سے آگے سے بات کرے. تو وہ چیز بھی اسٹریس دیتی ہے کئی لوگوں کو. جس طرح انہوں نے بات کی وعدہ خلافی, اور آپ نے کہا کہ جب ہم وعدہ توڑتے ہیں تو ہم اسٹریس لیتے ہیں. اگر کسی کا وعدہ ٹوٹا ہے تو اس کو تو اسٹریس ہوگا ہی ہوگا کہ اگلے نے میرا وعدہ توڑ دیا. آپ نے کمٹ کیا تھا اور آپ نے کمٹمنٹ پوری نہیں کی, مجھے آپ سے گلا ہو گیا, مجھے جو ہے نا اسٹریس آ گیا اس بات کا. اور جب میں نے ایک وعدہ کیا اور پورا نہ کیا تو اس کا کیا ہوا؟ ہاں, تو وہی والی بات ہے نا کہ وہ ون سائڈڈ چیز ہو گئی ہے. جس کا وعدہ ٹوٹا ہے اسے بہت زیادہ اسٹریس ہو رہا ہے, اور جس نے توڑا ہے مے بی اس کی نیچر اس طرح کی ہے کہ ہی از یوز ٹو اور شی از یوز ٹو بریکنگ پرومسز, تو اس کو شاید نہ وہ چیز تنگ کرے, بادر کرے. لیکن جس کا ٹوٹا ہے ہو سکتا ہے اس کو اسٹریس اتنا زیادہ تنگ کرے کہ اس کو ہائپر ٹینشن ہی ہو جائے, یا اسٹریس ریلیٹڈ جتنے بھی سمٹمز ہوتے ہیں, مائگرینس, ہیڈ ایکس, السرز, پھر بی پی جن کا شوٹ, ہائپر ٹینشن, اور یہ گیسٹرو انٹیسٹینل انفیکشنز, مطلب بہت ساری چیزیں ہیں جو لوگوں کو اسٹریس ریلیٹڈ النیسز ہو جاتی ہیں. کچھ سوڈو سمٹمز بھی ہوتے ہیں وچ آر بیسکلی سائیکولوجیکل ان نیچر, جس طرح کہتے ہیں سوڈو ہائپر ٹینشن بھی ہوتی ہے, تو میجر ڈپریسو پیشنٹس میں. تو اسی طرح ہر بندے کا ایک اپنا طریقہ ہے, ہر باڈی کا ایک اپنا طریقہ ہے اسٹریس لینے کا. تو اور انہوں نے اور کیا اگزامپل دی تھی؟ ہاں, یہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں میں لکھ رہا تھا. امیدوں کی بات کر رہے تھے, وعدہ خلافی کی بات کر رہے تھے کہ جہاں پہ تعلق ہے وہاں پہ تعلق کو بچا لیں اور بات اتنی نہ بڑھائیں. مطلب غصہ آ رہا ہے, کسی نے کوئی بات کی ہے پورے نہیں کی, طور پہ کمیونیکیشن میں گیپ آ رہا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ابھی ٹائم آؤٹ لے لیں, ایگزٹ لے لیں, بات کو بڑھاتے نہ چلے جائیں, تاکہ کم از کم تعلق تو جو ہے نا وہ ٹوٹے نہ. تو یہ بھی ایک بات ہے. اور یہ پھر ایک یونیورسل فیکٹ بھی ہم اکثر پڑھتے ہیں کوٹیشنز میں کہ ایکسپیکٹیشنز لگانی ہی چاہیے. یو شوڈ نیور ایکسپیکٹ. اگر ہم زیادہ اس چیز کی طرف جائیں کہ جسے کہتے ہیں ہم گیونگ اینڈ پہ زیادہ جائیں, ریسیونگ اینڈ پہ ذرا کم ایکسپیکٹ کریں رہنا, تو اٹس بیٹر. مگر مس ایسا نہیں لگتا آپ کو اور سلطان کہ اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن؟ یعنی کہ تعلق جہاں پہ بن جاتا ہے, جس طرح کا بھی تعلق بن جاتا ہے, اگر قریبی تعلق ہے, میاں بیوی کا تعلق ہے, باپ پیرنٹس اور بچے کا تعلق ہے, یا جو آپ جاب پلیس میں ایک تعلق ہے, یا دوست کا تعلق ہے, جہاں پہ ایک تعلق بن جاتا ہے وہاں پہ ایکسپیکٹیشن کچھ نہ کچھ تو ہو ہی جاتی ہے نا. تو اٹ از ایزیئر سیڈ دین ڈن کہ بھئی آپ تعلق ہی نہ رکھیں, ایکسپیکٹیشن ہی نہ رکھیں. نہیں, تعلق رکھیں. کچھ تعلق تو ایسے ہوتے ہیں نا جو نہ چاہتے ہوئے بھی رکھنے پڑتے ہیں, مطلب وچ کین ناٹ بی بروکن. مطلب جس طرح ہمارے ریلیشن شپس ہوتے ہیں, اب اگر ہمیں فار انسٹنس اگر پیرنٹ کے ساتھ بچے اور پیرنٹ کا ریلیشن شپ ہے, تو اب بچے نے بھی کچھ ایکسپیکٹیشنز لگائی ہوئی ہیں اور پیرنٹ نے بھی لگائی ہوئی ہیں, بٹ یہاں پہ زیادہ جسے کہتے ہیں کہ ایک انڈرسٹینڈنگ اینڈ پہ پیرنٹ ہوگا, بیکاز پیرنٹ از میچور, پیرنٹ has gone through more experiences in life, اور بچہ جو ہے وہ immature ہے, اس میں ابھی اس طریقے سے مے بی انٹیلیجنس ایگزسٹ کر رہی ہے, وزڈم نہیں ایگزسٹ کر رہا, پلس اس کا جو کہتے ہیں کہ ایکسپوجر بھی نہیں ہے اتنا زیادہ. تو وہاں پہ بچے کو یہ بات سمجھانا پیرنٹ کا ہی کام ہے کہ بیٹا آپ نے ریسیونگ, مطلب میں آپ سے ایکسپیکٹ کر سکتا ہوں ابھی, بٹ یو کی ناٹ ایکسپیکٹ the same way from me. like بچے بہت ایزیلی کہہ دیتے ہیں پیرنٹس کو کہ آپ کو کیا پتا, ٹھیک ہے, آپ کو نہیں پتا. میں آج کل ایسے ہی زیادہ تر کہہ دیتے, تو پیرنٹ وہاں پہ یہ کہہ کے تو چپ نہیں کرا سکتا کہ مجھے تم سے زیادہ پتہ ہے, بٹ اپنے ایکشنس کے تھرو, اپنے کچھ لاجکس کے تھرو the parent can tell the child کہ no, I know more than you, but I'm not, you know, sort of standing with the spear in my hand کہ you have to listen to each and everything that I'm saying. تو وہ ایک کمیونیکیشن کا بھی طریقہ ہوتا ہے. پلس وین وی کمیونیکیٹ وتھ اینی ون ان دا ورلڈ ان اے ویری فرینڈلی مینر,
while giving them this impression ke okay, I will listen to you, but first you have to listen to me. And when we present our logics in a way ke the other person can relate to them, جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی پرسنالٹی میں 2-3 چیزیں اسیس کر کے بہت جلدی we can find a way, choose a way to talk to that person کہ جس میں we feel کہ he or she will listen to me. اب ضروری نہیں ہے کہ اگر ہم اپنا ایک اسٹائل ہے پرٹیکولر سا ایک ہی اور اسی سے جا کے ہر کسی سے بات کریں. لائک میں نے بات کرنی ہے آپ سے تو مائی اسٹائل وڈ بی ڈفرینٹ. اف آئی ہیو ٹو ٹاک ٹو ہیم اٹ وڈ بی ڈفرینٹ. یا اپنے کسی فیملی ممبر سے اپنے فادر سے بات کرنی, مدر سے کرنی ہے تو اٹ وڈ بی انٹائرلی ڈفرینٹ, کیونکہ میرے ذہن میں ان کی پرسنالٹیز ہوں گی, ان کے اسٹیٹسز ہوں گے, میرا ان کا ریلیشن شپ ہوگا, ہر چیز ہوگی. تو یہ ساری چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں وین وی کمیونیکیٹ ود اے پرسن. ہم اپنی فیلنگس کو جب ٹرانسفر کر رہے ہوتے ہیں تو اب اگلے بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے. کچھ لوگ خالی آپ کی فیلنگس نہیں لے رہے ہوتے, وہ آپ کی تھاٹس میں بھی جا کے تھاٹس میں سے تھاٹس نکال رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں اگلے بندے کی بھی جسے کہتے ہیں سوچ کو, فیلنگس کو, اوور آل اس کی پرسنالٹی کو اسیس کر کے اس سے بات کرنی چاہیے. اور یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ وہ بھی یہ کر رہا ہے. کبھی بھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھنا چاہیے. ہم کہتے ہیں نا یہ بے وقوف ہے, اسے کیا پتا, اس سے بات میں کر لوں گی اور وہ اسی طرح اس بات کو سمجھے گا جیسے میں کر رہی ہوں جی. بٹ وی نیور نو کہ اس نے بات کو اپنے طریقے سے سمجھا ہو. اچھا, یہاں پہ 2-3 باتیں جو ہیں, ہم نے بات اسٹریس سے شروع کی تھی, ٹینشن سے ہم نے بات شروع کی تھی, جس پہ کہ کیونکہ سلطان سے میں نے سوال کیا تھا تو انہوں نے کوئکلی 2-3 بالکل جیسے عام روزمرہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ باتیں کیں, اور اس کو پھر آپ نے ایز اے سائیکالوجسٹ ایکسپلین بھی کیا. پھر بات یہ بھی ہوئی کہ ہم کیسے اسٹریس ریلیف کریں, اور اس میں ایک انہوں نے نماز کی بات کی, یعنی اسپرچویلٹی کی بات کی. ہمارے پاس اگر ایسی کوئی ہائر فورس ہو جہاں پہ ہم بلیو کرتے ہیں کہ یہاں سے یہ مسئلہ میرا حل ہو جائے گا, اور وہ رب ہوتا ہے اکثر لوگوں کے لیے. اور پھر انہوں نے بات کی کہ میں لکھتا ہوں, کیتھارسس کرتا ہوں, اور موسیقی سنتا ہوں, اور کئی دفعہ کھیلنے چلا جاتا ہوں, اسپورٹس میں کرکٹ کا شوق ہے ان کو. ان چیزوں کے متعلق بھی تھوڑا سا بتائیے تاکہ اسٹریس کا یہ جو فیکٹر ہے کہ جب اسٹریس آتا ہے, اور ہم سب لوگوں کی لائفز میں اسٹریس تو ہوتا ہے, تو یہ جو ان کا ایک ڈیفینس میکنزم ہے, یہ اسٹریس ریلیونگ میکنزم ہے, واٹ وڈ یو سے اباؤٹ دیٹ؟ سر یوزلی جب اسٹریس آتا ہے کسی کی لائف میں, ایک تو وہ ان اناؤنسڈ آتا ہے, اور ہر بندے کا اسٹریس کو ڈیل کرنے کا طریقہ بھی فرق ہوتا ہے. اب اسٹریس کے لیول پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے. اب کچھ انہیلدی اسٹریسرز ہوتے ہیں, کچھ ہیلدی اسٹریسرز ہوتے ہیں. فار انسٹنس اگر کسی نے ایگزام کی تیاری کرنے کا اسٹریس لیا ہوا ہے تو اٹس اے ہیلدی اسٹریس. انلیس اینڈ انٹل وہ اسٹریس نہیں لے گا اس چیز کی تو ہی اور شی وونٹ بی ایبل ٹو پرفارم ویل ان دا ایگزام. اور اکثر لوگ, موسٹلی لوگ بلکہ جسے کہتے ہیں نا اپنے لیول سے تھوڑا لو پرفارم کر جاتے ہیں, وہ اوور کانفیڈنس اسی لیے آتا ہے کہ جب دے تھنک کہ وہ 2 گھنٹے بھی پڑھیں گے یا ریویژن نہیں کریں گے تو they can score A in their exams. اس کے علاوہ اسٹریسرز اب ڈفرینٹ قسم کے ہو سکتے ہیں, لیکن ان کو ڈیل کرنے کے طریقے مور اور لیس سارے سیم ہی ہیں. اب جیسے دیکھیں کچھ لوگ جب بہت زیادہ اسٹریسڈ ہوتے ہیں تو وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں, بنج ایٹنگ کرتے ہیں. کچھ لوگوں کی ایپیٹائٹ بالکل ہی مر جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں کھاتے پیتے زیادہ کچھ. اب دونوں کو افیکٹ کر رہا ہوتا ہے اسٹریس. جو اوور ایٹنگ کر رہے ہیں وہ اپنا کولیسٹرول بھی بڑھا رہے ہیں, وہ اور پتہ نہیں اپنے وزن بھی بڑھا رہے ہیں. وہ اٹ سیلف ایک اسٹریس ہے بہت بڑا. وہ اپنی جسے کہتے ہیں, اور جو جس قسم کا ہم کھانا کھا رہے ہیں, اگر وہ بہت زیادہ چینی والا, بہت ہی میٹھا کھانا ہے تو اس کی وجہ سے بھی پہلے بلڈ شوگر لیولز ہائی ہوتے ہیں, انسولین نکلتی ہے. میں یہ ڈائبیٹکس کی بات نہیں کر رہا, عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں. اور وہ بڑا مزیدار ایک چیز جب ہماری زبان پہ آتی ہے, میٹھا والا رسگلا ہو, گلاب جامن ہو, کیک ہو, چاکلیٹ ہو, واٹ ایور, تو بڑا مزہ آتا ہے. مگر وہ جب شوگر سرج ہوتی ہے اور انسولین نکلتی ہے اور پھر وہ شوگر نیچے جاتی ہے تو پھر اس کے بعد موڈ کریش بھی ہو سکتا ہے, اس سے بھی اریٹیبلٹی ہوتی ہے. بالکل. اور اسی طرح سب سے پہلے تو یہ کہ ڈائٹ جو ہے, ایون اف یو ار انڈر اسٹریس اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو سے, وہی جو آپ نے بھی بات کی تھی. تو فوڈ موڈ کنیکشن ہوتا ہے. ہاں جی, کافی اسٹرانگ ہے.
بہت اسٹرانگ فوڈ موڈ کنیکشن ہے، اور ہمیں ڈوپامین جو ہمارا ایک نیورو ٹرانسمیٹر ہے، وہ جب ہم مزے کا اپنی مرضی کا کھانا کھاتے ہیں، کوئی پیزا کھاتا ہے، جو جس کو پسند ہو، پراٹھا کھاتا ہے، تو وہ اس کا جو ہے ایک اس کو سرچ تو ملتا ہے، مگر جب ہم اس پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں، تو یہ میں کل بھی یہ بات کر رہا تھا اپنے ریڈیو پروگرام میں کہ یہ ایک اینگزیولیٹک ہے. آپ نے کہا نا کہ اچھا پرفارم کرنے کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف انگزائٹی ہوتی ہے، اور اگر ہم اسٹریسرز کو، انگزائٹی کو ہینڈل کرنا سیکھ لیں، جس طرح کوئی اسٹیج پرفارمنس کرنے جاتا ہے تو تھوڑا سا تو کچھ اس کو اس چیز کا ہوتا ہے، اور وہ ہی رائزز اپ ٹو دا سچویشن. فوڈ جو لوگ یوز کرتے ہیں اسٹریس کو ریلیف کرنے کے لیے، کیونکہ ایک کوئک فکس ہے، فوراً سامنے آئی چیز وہ کھا لی، مگر جب ہم اس کو زیادہ ہی استعمال کرتے ہیں، جو آپ نے بنجنگ کی بات کی کہ ہم نے زیادہ کر لیا، تو یہ ایسی ایک ڈرگ بن جاتی ہے فوڈ، وین وی یوز اٹ ٹو ریلیو آر انگزائٹی، ٹینشن، تو یہ ایک ایسی اینگزیولیٹک بن جاتی ہے جس کو ہم ایبیوز کرنے لگ جاتے ہیں. جب ہم اس کو ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے لگ جاتے ہیں تو کام خراب ہو جاتا ہے. I've seen people جو بہت زیادہ ڈپریسڈ ہوں کسی بھی اپسیٹنگ ایونٹ کی وجہ سے، میجر لائف ایونٹ کی وجہ سے، اور وہ صرف اپنی پوری کی پوری جو ہے نا ڈپینڈیبلٹی موڈ کی وہ فوڈ کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اور وہ ویٹ گین بھی کرتے ہیں، اور ان کو اس وقت اس چیز کی بالکل پرواہ نہیں ہوتی، بیکاز وہ جو فوڈ کھا رہے ہوتے ہیں، جنک فوڈ ہی ہوتا ہے موسٹلی، وہ ان کو اتنا زیادہ ریلیکس کر رہا ہوتا ہے، اتنا زیادہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ دے ڈونٹ کیئر کہ ویٹ بڑھ رہا ہے تو بڑھ رہا ہے، یا کوئی جسے کہتے ہیں نا سارے کا سارا دماغ کا جو ہے سینٹر آف فوکس ہی فوڈ بنا ہوا ہے. بس یہ بتائیے سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے، یہ جب بچہ بالکل چھوٹا ہوتا ہے، آپ نے ابھی جب یہ بات بتا رہے تو اس کے فوراً بعد آپ نے وہ جو ہے نا بات کی کہ پھر جب بچے ہوتے ہیں تو وہ کس طرح سے ماں سے لپٹ رہے ہوتے ہیں، یا کوئی ان کو بھائی کہ ابھی بریک آ رہی ہے تو کھانا چاہیے، یا کوئی اس طرح کے جو بھی ان کے اسٹریسز ہوتے ہیں. یہ جو بچے بالکل چھوٹے ہوتے ہیں، شروع کے آغاز کے پہلا 1 سال، تو اس میں ان کے ایک کون سی ایک سٹیج ہوتی ہے جس میں وہ ہر چیز کو کیا کرتے ہیں، اٹھا کے منہ میں ڈال لیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اورل سٹیج. تو اگر یہ ان کو یہ خیال ہو کہ ہر چیز کے اوپر قابو پانے کے لیے میں کہتے نہیں میں کھا جاواں گا، تو وہ دوسرے ہر چیز کا اگر یہ حل نکالے، اورل فکسیشن ہو جائے کہ اس کو میں نے منہ میں ڈال لیا، کھا لیا تو مسئلہ حل ہو گیا. یہ بھی کوئی فیکٹر، یہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، مطلب فرائیڈین اسکول آف تھاٹ ہے یہ. تو اگر ہم باقی چیزوں کو دیکھیں تو اٹس ویری نیچرل، کیونکہ ایک تو بچے میں مک بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسرا کڈز لرن فرام ماڈلنگ. تو وہ جب اسکول میں جاتے ہیں کیونکہ وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں باقی بچے، اب ایک بچہ گھر سے جا رہا ہے، وہ شاید ایک نارمل اسٹیٹ آف مائنڈ میں جا رہا ہے، اس کے گھر میں اس طرح کا ماحول نہیں ہے کہ اس کے ٹینٹرمس کو زیادہ انٹرٹین کیا جا رہا ہے. بٹ جب وہ اسکول میں جا کے وہ چیز دیکھتا ہے کہ اس کا کوئی کلاس فیلو یا اور بچے اس طرح کے بیہیویئر میں انگیجڈ ہیں کہ وہ ٹینٹرمس تھرو کر رہے ہیں، دے آر گیٹنگ واٹ دے وانٹ آؤٹ آف اٹ، تو وہ بچہ اس چیز کو ضرور میمک کرے گا، ضرور اس کو لرن کرے گا اس بیہیویئر کو، اور پھر ٹرائی کرے گا اپنے گھر میں. اور موسٹ آف دا ٹائمس پیرنٹس دے گیو اپ. وہ جب بچہ اس طرح کے ٹینٹرمس تھرو کرتا ہے تو پیرنٹس گیو ان اینڈ دے سارٹ آف ڈو وٹ ایور دیئر چائلڈ وانٹ. اچھا ایک اور بات بتائیے، آپ دونوں سے یہ سوال کروں کہ سارا دن کسی بھی کالج گئے، یونیورسٹی گئے، جو بھی آپ نے پورا ایک لائف سائیکل بتایا نا کہ کالج میں ہوتے ہیں اس کا اسٹریس ہوتا ہے، پھر یونیورسٹی کا، پھر جاب ریلیٹڈ، پھر میرج ہو رہی ہے تو اس کا اسٹریس، نہیں ہو رہی تو اس کا اسٹریس. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی بھی ذہن پہ بات سوار ہے اور ہم 7-8 گھنٹے سو جائیں، نیند پوری کر لیں، اس کے برعکس ابھی شام کا وقت ہے اور نیند نہیں پوری ہوئی، اور پھر ہم اس کے متعلق بات کر رہے ہیں، کسی سے ڈسکس کر رہے ہیں، اس کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے جائے کہ ہم اپنی پہلے نیند پوری کر لیں، would that have any effect؟ پہلے میں آپ سے پوچھوں گا. سر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر تو کوئی اسٹوڈنٹ ہے اور اس کو یہ پریشانی ہے کہ میرا کل پیپر ہے اور میری تیاری صحیح نہیں ہو رہی اور ٹائم بھی میرے پاس بہت شارٹ ہے، تو وہ تو کبھی بھی سو کے یہ نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو اس کو پریشانی بھی زیادہ تر یہی ہوتی ہے رات کے جب 10 بجتے ہیں کہ مجھے اللہ نہ کرے نیند آ گئی تو میرا تیاری نہیں ہو پائے گی. تو
تو وہ تو میرے خیال میں یہ نہیں کر سکتا. باقی رہی عام انسانوں کی, جیسے مطلب ہم جیسے لوگ ہیں اسٹوڈنٹ پریکٹیکل لائف میں, تو یہ بہتر طریقہ آپ نے بتایا سونے کا. اگر ہم سو جاتے ہیں, چاہے زیادہ ٹائم نہیں بھی سوتے, تو وہ آپ کا جو ذہن ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے. جہاں فوکس کیا ہوتا ہے, جس وجہ سے ہمیں پریشانی مل رہی ہوتی ہے, وقتی طور پہ وہاں سے ہم پیچھے آ جاتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے نا. اور جب ہم اٹھتے ہیں تو ہم نئے سرے سے, جیسے ایک ریسٹارٹ نہیں بندہ کر لیتا کسی چیز کو, تو جب ہم اٹھتے ہیں تو ہمارا دماغ یہ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح موبائل ہے یا کمپیوٹر ہے وہ کام صحیح نہیں کر رہا, سلو ڈاؤن ہو گیا ہے, تو ہم اس کو بند کر کے جب ری اسٹارٹ کرتے ہیں تو وہ صحیح کام کرنا یا کم از کم کوئی وائرس آیا تو ہم اس کو اینٹی وائرس کے ذریعے اسکین کر کسی طرح ہم اس کو کر دیتے ہیں, تو اس سے یہ فرق پڑ جاتا ہے. فرق پڑ جاتا ہے. اچھا, یہ اب سوال جو ہے دونوں پوائنٹ آف ویو سے, جیسے سلطان نے کہا, بڑا فائدہ ہوتا ہے سلطان, کیونکہ ایک جو ہے لے مین ویو بھی دیتے ہیں مگر ود وزڈم دیتے ہیں, جیسے میں نے پروگرام کے آغاز میں بھی کہا, اور آپ ایک سائیکلوجیکل پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھتی ہیں. مجھے یہ بتائیے کہ وہ اسٹوڈنٹ جس نے اتنی ٹینشن لے لی ہے کہ اب رات کی نیند, اور یہ بہت ایسا ہونے لگ گیا کہ وہ کافی پی رہے ہیں بچے, لڑکے لڑکیاں, اور صبح ایگزام ہے, اور وہ اپنی نیند قربان کر کے بجائے 8 گھنٹے سونے کے, ادھر ارسلان بھی جو ہے کہہ رہے ہیں ہی کین ایکویٹ ٹو دیٹ سچویشن, اور وہ اپنی نیند قربان کر کے 6 گھنٹے 5 گھنٹے 4 گھنٹے سو کے, یا اس سے بھی کم سو کے, کسی بھی طریقے سے کوئی اسٹیمولنٹ لے کے, جیسے کافی چائے یہ وہ, ایون بچے جو ہیں ان کو ایسے انرجی ڈرنکس لے کے, جو کہ بڑا کامن ہو گیا ہے, یا ڈرائیو کرنا ہے اور وہ نیند پوری نہیں کی تو انرجی ڈرنک کے شاٹس لگا کے وہ کر رہے ہیں. یہ بتائیے کہ اس سے ہمارا جو ہے فوکس, اٹینشن اسپین, ریپروڈکشن, میموری جو ہے یہ بہتر ہوتی ہے, اسٹریس بہتر ہوتا ہے, اور کیا ہمیں اتنا ڈیلے کر دینا چاہیے کہ پھر ہمیں ان چیزوں کی ضرورت پڑے, بجائے نیند کے, نیند کو قربان کر کے ان چیزوں کی ضرورت لے کے ہم ایگزام پاس کریں. 1 نمبر 2 کہ اگر ہم نیند پوری کر لیتے ہیں اور کوئی ایسا معاملہ ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہے, تو کیا اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں؟ سر پہلے تو یہ کہ جب یہ جو سارے آپ نے اسٹیمولنٹس کی بات کی ہے کہ کوئی اسٹوڈنٹ یہ لے کر اپنے آپ کو جگا رہا ہے, تو ایک طرح سے دیکھا کوئی بھی ایگزیکٹو ہے, اس نے ڈیڈ لائن میٹ کرنی ہے, بالکل ہاں کوئی بھی, تو اٹس ناٹ اے گڈ تھنگ, کیونکہ یہ ایسے کہ آپ اپنے برین کو, یہ کوئک فکس ہے, آپ اپنے برین کو فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم بہت ہائی لیول پہ جا کے ایکٹیویٹ کر رہے ہیں, اور پھر نیچرلی جب جس طرح آپ نے انسولین کی بات کی کہ پھر بلڈ شوگر لیول لو ہو جاتا ہے, تو اسی طرح جب وہ سارے ریزروس ختم ہو جائیں گے, وہ سارے ایک دم سے یوز کرے گا برین, جب وہ ختم ہو جائیں گے تو پھر جب کریش لینڈنگ ہوتی ہے تو پھر اس کے اپنے وڈرالز ہوتے ہیں. آپ کو یہ مجھے مثال ایسے ہی ذہن میں آ رہی ہے مس, جو بات آپ بتا رہی ہیں کہ ایک بندہ ہے, اس کو موبائل چارج کرنے کا وقت نہیں ملا, اور وہ کرتا گیا, موبائل یوز کرتا گیا, حتیٰ کہ 5% پہ آ گیا. جب 5% پہ آ گیا تو کچھ فنکشنز تو اس نے پہلے ہی کرنے چھوڑ دیے. اس نے کہا دیکھو اب 5% رہ گئے, اب یہ فنکشنز میں نہیں اٹھا سکتا, تو یہ بند کر دو. پھر اس کے بعد اس نے کہا نہیں ابھی بھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے, تو مجھے تو یہ کرنا ہے, اس سے فائدہ لینا ہے. تو پھر وہ 0 پہ چلا جائے گا, بند ہو جائے گا, اور پھر اس کو چارج کرنے میں جتنا بھی ٹائم لگے گا اس میں کم از کم وہ موبائل یوز نہیں کر سکتا. تو ڈو یو تھنک دیٹ کائنڈ آف فینومینا آلسو ہیپنز آن آور برین؟ بالکل, ہم جب بہت زیادہ اس کو یوز کرتے رہتے ہیں دین اٹ آلسو نیڈز ریسٹ. اٹس اے کائنڈ آف کمپیوٹر, برین از اے کمپیوٹر, اٹس کائنڈ آف سپر کمپیوٹر. یا کیونکہ اسٹوریج, میموری اسٹوریج, پھر ہماری جسے کیا کہنا چاہیے, ایوری تھنگ, آل دا فنکشنز دیٹ اے کمپیوٹر کین ڈز, تو وہ ہمارا برین بھی, بلکہ برین از کیپیبل آف ایون مور. تو جب ہم برین سے جسے کہتے ہیں نا, ایک کمپیوٹر بھی آپ اگر زیادہ دیر بہت زیادہ فار لانگ آورز استعمال کریں تو وہ اس کا بھی جو فین نیچے لگا ہوتا ہے وہ ایسی آوازیں نکالنی شروع ہو جاتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے نیچے سسٹم ہیٹ اپ ہو جاتا ہے. اس کو بھی ریسٹ چاہیے, ایون اے مشین نیڈز ریسٹ, تو ہیومن برین از ناٹ. اچھا, اب اس میں ہیومن برین میں ایک اور ایشو بھی ہے, ہمارے اندر ایموشنز بھی ہیں, اور آپ نے ابھی ایک تھاٹ پروسیس کی بات کی. آپ نے کہا کہ ایک تھاٹ ہوتا ہے, سوچ ہوتی ہے, اور جیسی ہم سوچ رکھتے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں کل امتحان میں کیا ہوگا, میں فیل ہو جاؤں گا, یہ ڈیڈ لائن آ گئی, میں نہیں
کر سکا, یا میری جاب چلی جائے گی, یا کوئی بھی چیز, یہ تھاٹ ہے, ہاں, isn't it؟ اور پھر اس تھاٹ سے ایک انگزائٹی نے جنم لیا, اور پھر ہم نے اس کو فائٹ کرنے کی کوشش کی, اور پھر جو ہے ہم نے ایک بلیف بنا لیا. یہ بار بار اگر ہم ایک ہی وشس سائیکل میں پڑے رہتے ہیں, ایک پیٹرن بن جاتا ہے. جیسے ہم کسی جگہ پہ چلتے ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جو ہوتے ہیں گراؤنڈس کے ارد گرد سڑکیں ہوتی ہیں, مگر شارٹ کٹ لینے کے لیے لوگ جو ہے ایک جگہ پہ راستے پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں, شارٹ راستہ بناتے ہیں, پگ ڈنڈی اس کو بولتے ہیں, کیونکہ پگ پاؤں ڈنڈی وہ پیروں کے ایک ٹریل بن جاتی ہے. تو ہمارے جو صحیح راستے ہیں اور جو غلط راستے ہیں, وہ جب ہم بارہا اپناتے ہیں تو ہمارا ایک ذہن میں بھی سرکٹ سا بن جاتا ہے, اور پھر وہ کوئک فکس ہم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور دماغ وہاں پہ کہتا ہے میری تو بس ہو گئی ہے. اور اپنے موڈ مزاج کو صحیح رکھنے کے لیے, جہاں پہ ہم نے فوڈ کی بات کی ہے, وہاں پہ نیند جو ہے وہ ایک بڑا بنیادی رول پلے کرتی ہے, اور ریجوینیٹ ہونے کے لیے, فائلنگ سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے, ڈی فریگمنٹیشن کے لیے, اور جس طرح سے میں یہ ساری کمپیوٹر کی ٹرمز یوز کر رہا ہوں, روم کو اور ریم کو بالکل فٹ رکھنے کے لیے, یہ جو ہمارا دماغ ہے یہ بھی ایک سپر کمپیوٹر, اور یہ بہترین کام تب کرتا ہے. اور اس کے جو ایموشنز ہیں, کیونکہ ہمارے پاس جو برین ہے اس کے دو حصے ہیں, ہمارا لیفٹ برین ہے اور رائٹ برین ہے, اور جو ہمارا لیفٹ برین ہے وہ زیادہ لاجک پہ چلتا ہے, اور ہمارا جو رائٹ برین ہے وہ ہمارا ایموشنز پہ چلتا ہے. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ ان دونوں کا ایک انٹریکشن بہت ضروری ہے, کہ ایموشنل برین اور لاجیکل برین دے انٹریکٹ ود ایچ ادر. اور یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کسی زمانے میں کسی نے ایک بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ہمارے اندر جو ہے دو کتے ہوتے ہیں, ایک کالا کتا ہوتا ہے, ایک سفید کتا ہوتا ہے. یہ بتانے کے لیے, سمجھانے کے لیے بتایا. اور وہ سوال یہ تھا کہ جیتتا کون ہے؟ جیتتا وہ ہے جس کو ہم زیادہ کھانا کھلاتے ہیں. تو اگر جو ہے وہ جو کالا کتا ہے, اگر ہم وہ لاجک کا ہے, اگر سمجھداری کا ہے, بہتری کا ہے, تو اس کو کھلائیں گے تو وہ توانا ہو جائے گا, وہ جیت جائے گا. اور اگر سفید کتا جو ہے وہ ہم جو دل کرے بس توڑ پھوڑ مار دھاڑ جو منہ میں آیا کہہ دیا, اگر ہم اس کو فیڈ کریں گے تو وہ جیت جائے گا. سو یہ جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس کی آپ نے بات کی, اور ایک لکیر ہم لگا لیں کہ یہ جو آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس ہمارے اندر جنم لے رہے ہیں, جن کی وجہ سے جذبات ایسے بن رہے ہیں, اور اس پہ چلتے ہوئے جو نقصان ہوا تو ہم نے بلیف بنا لیا, اعتقاد بنا لیا کہ اس کا یہی انجام ہوگا. تو اگر ہم یہ لکیر لگا کے دیکھیں کہ اس کا نتیجہ, کانسیکوینس کی بات کی تھی نا, نتیجہ کیا نکلے گا, اور پھر اس کے کریکٹیو میجرز لیں, اور بٹ بائی بٹ, کئی دفعہ بہت بڑی پکچر جو ہوتی ہے وہ ہمیں ڈرا دیتی ہے. اگر ہم بٹ بائی بٹ چلیں, چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں, بیبی سٹیپس لیں, تو وی کین اچیو بگ تھنگس. اور بات سٹریس کی ہو رہی تھی, اور بات ہم نے پہلے فوڈ کی, اور پھر ہم نے بات یہ کی کہ نیند جو ہے اس کو کمپرومائز کرنا کوئی اتنا اچھا جو ہے آئیڈیا نہیں ہے. سو وائی ناٹ اسٹارٹ ان ٹائم, جہاں پہ ہم جب آخری ایک ہفتہ 10 دن پڑھیں گے تو شاید ہماری جو ٹرو کیپیبلٹی اور پوٹینشیل ہے وہ ہم دکھا ہی نہ سکیں. جیسے مزے کی بات ہے, کئی لوگوں کو جو when they are under stress تو ان کو آٹومیٹکلی نیند بہت زیادہ آتی ہے, سو جاتے ہیں بس. وہ تو مس آپ نے وہ دیکھیں, آپ بات کیری آن کیجیے گا, وہ وہی والی بات ہے کہ ایک ہی چیز کے مختلف لوگوں پر مختلف, جیسے آپ نے کہا کچھ لوگ زیادہ کھاتے ہیں, کچھ لوگوں کی ایپیٹائٹ مر جاتی ہے, تو بالکل اسی طرح کچھ لوگوں کو تو نیند جو ہے وہ اڑ جاتی ہے, اور وہ اڑانے کی کوشش کرتے ہیں. اور کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں لو بھائی اب تو بلی آ گئی ہے, اب کیا کرو, آنکھیں بند کر لو. سر جب اینڈ پہ اسٹوڈنٹس کو اینڈ پہ اسٹریس آتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا پہلے والا کام نہیں کیا ہوتا, پورا سال وہ کام چوری کرتے ہیں. اور ٹائم, اگر آپ زندگی میں ٹائم ٹیبل بنا لیتے ہیں کہ میں نے اسکول کا کام, اسٹوڈنٹ کی میں بات کر رہا ہوں, جاتے ہی گھر میں ریسٹ کرنے کے بعد کرنا ہے, تو وہ اس کو اینڈ پہ آ کے برڈن اس کے اوپر نہیں ہوگا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا, ہم جب اسٹوڈنٹ تھے تو دیکھتے تھے کہ جب ہم اسکول کا کام یاد کر کے جاتے تھے بڑے خوش باش ہوتے تھے.
اور جس نے یاد نہیں کیا ہوتا تھا وہ ایسے دبا دبا ہوتا تھا, لکدہ پھردہ سی. اور جب ہم اسکول میں کام کیا ہوتا تھا تو استاد ٹیچر کے سامنے ایسے بہانے سے کہ کسی طرح یہ پوچھے میرے سے, اور دوسرا چھپا ہوتا تھا, وہ دعا کر رہا ہوتا تھا کہ اللہ کرے آج سر جی نان تھے. تو یہ چیزیں جب آپ زندگی میں, جیسے ریلیشن بریک اپ کی بھی بات ہو رہی تھی کہ امیدیں, تو جب آپ اسٹریس ہوتی ہے کسی کو کسی ریلیشن کی وجہ سے, اس کے پیچھے بھی آپ نے ایک عرصہ گزارا ہوتا ہے اور آپ کی کہیں نہ کہیں سے جی اپنا جو آپ نے ذمہ داری ہے وہ پوری نہیں کی ہوتی. واہ. کہیں نہ کہیں سے وہ آہستہ آہستہ, وہ الگ بات ہوتی ہے کہ آپ ایک دوسرے کو شو نہیں کروا, جب آپ ایک دوسرے کو شو کروانا شروع کرتے ہیں تو آپ کے لیے بالکل وہ اچانک ہوتا ہے, حالانکہ وہ کئی دن سے, اگر آپ اپنا کام ٹائم پہ کریں, اپنا ذمہ, چاہے کوئی اسٹوڈنٹ ہے, چاہے کوئی عام زندگی میں ہے, چاہے کسی ریلیشن شپ میں ہے, تو جب آپ اپنا کام سے ٹائم سے کریں گے, ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلیں گے, تو کبھی بھی اسٹریس نہیں. اپنی ذمہ داریاں اگر آپ پوری کرتے رہیں اور دوسرا فریق, دوسرا پارٹنر, دوسرا جو بھی شخص ہے وہ پوری نہیں کر رہا, تو اونس یا جو اس کا نتیجہ ہے وہ ان کے اوپر ہے. کم از کم آپ نے تو اپنے حصے کی ذمہ داریاں پوری کی. یہ جو ہم بات کر رہے تھے, اس کو ہم سٹریس کی بات کو تقریباً اینڈ کی طرف لے کے جاتے ہیں. کوئی ایسی ہیلدی ایکٹیویٹی میں اپنے آپ کو لے کے جانا جس میں ٹائم آؤٹ لینا, جو بھی آپ کی ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, دیٹ کوڈ بی اے فون کال, دیٹ کوڈ بی سم ادر ایکٹیویٹی, اس کے اوپر کچھ بات کریں گے آپ؟ ہاں, اپنی بیسکلی اپنی جو آپ کی اسٹریس ریلیٹڈ انرجیز ہیں ان کو پازیٹیولی چینلائز کرنا. ایکسرسائز کر سکتے ہیں, ایکسرسائز کرنے سے نیچرل انڈورفنز ریلیز ہوتے ہیں, سو دے ہیلپ. کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب انڈر اسٹریس ہوتے ہیں تو اف وی گو فار اے جاگ اور اے واک, اے لانگ واک, تو وی فیل بیٹر, کیونکہ جب آپ سویٹنگ ہوتی ہے اینڈ دین you sort of calm negative yourself. energy is Exactly. channelized. ہاں, it's channelized. اور اس کے علاوہ آپ کوئی ایسی ایکٹیویٹی, جس طرح some people like to paint when they are in a stressful situation or their mind is under stress. پھر کچھ لوگ میوزک سننا شروع کر دیتے ہیں, تو آٹومیٹکلی وہ ایک, آپ لوگ سبلیمیشن بھی تو ایک چیز کہتے ہیں, اٹس اے ڈیفینس میکنزم. جب ہم کیا کرتے ہیں کہ جو بھی ہمارا مسئلہ چل رہا ہوتا ہے, جب ہم اس کو چینلائز کر دیتے ہیں, کسی کریٹیو ایکٹیویٹی میں لگا دیتے ہیں, کسی اچھی بھلائی میں لگا دیتے ہیں, چاہے وہ پینٹنگ ہے, چاہے وہ موسیقی ہے, چاہے وہ کسی کی مدد ہے, وی فیل امپاورڈ. ہمیں یہ نہیں لگتا کہ ہم کسی کام کے نہیں ہیں. دیٹس اے ویری گڈ کائنڈ آف فیلنگ. اچھا مس, یہ فرینڈ سے جو بات کرنے ہوتے ہیں, لوڈ ون سے جو بات کرنے والا سلسلہ ہے, اسٹریس میں, ٹینشن میں, اس کی بات کہاں سے آتی ہے؟ ہاؤ کین دیٹ ہیلپ؟ سر وہ وہی والی چیز ہے نا جس طرح میں آگے بات کری, جب ہم کسی سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلے نے ہماری بات کتنی سننی اور سمجھنی ہے. جب ہم لوڈ ون سے شیئر کریں گے, وہ بھی کسی ایسے سے, ہم چوز کرتے ہیں نا ود ہوم ٹو شیئر اینڈ ود ہوم ناٹ ٹو شیئر, تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اگلا بندے کے پاس ہماری بات کا جواب ہے یا ہمیں کمفرٹ کرنے کی صلاحیت ہے یا نہیں, تو پھر ہم اسی انسان سے بات کرتے ہیں. جب ہم کسی ایسے انسان سے جا کے بات کریں گے کہ جو ہمیں پتہ ہے کہ اس نے الٹا ہمیں بعد میں ایکسپلائٹ ہی کرنا ہے, یا اس نے ہماری بات نہیں انڈرسٹینڈ کرنی, تو آٹومیٹکلی ہمارا وقتی کتھارسس تو ہو جاتا ہے, بٹ وہ ایک اور ٹینشن لے کے ہم وہاں سے جاتے ہیں کہ پتہ نہیں ان دا لانگر رن اس بات کا کیا بنے گا, بات تو میں نے کر دی اس کے آگے. کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا, وین وی آر انڈر اسٹریس, تو ہم وی جسٹ یو نو لیٹ اٹ آل آؤٹ ان فرنٹ آف اینی ون, وینٹیلیٹ کرتے ہیں. ہاں, وینٹ آؤٹ جب کرتے ہیں, تو اٹس بیٹر کہ انڈر اسٹریس بھی وی شوڈ بی کانشیس کہ ہم نے کس سے بات کرنی اور کس سے نہیں کرنی. اچھا مس, یہ جو پیرنٹس سے بات کرتے ہوئے خاص طور پہ ٹین ایجرز یا بڑے گھبراتے ہیں, وہ کیا ہوتا ہے, پیرنٹس کو ایسی بات کہہ دیتے ہیں کہ میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا, اب دیکھ لیا نا وہی ہوا ہے جو میں نے تمہیں پہلے بتایا تھا. اس سے ذرا برا لگتا ہے. سر برا بھی لگتا ہے, دوسرا ایک پتہ ہوتا ہے کہ پیرنٹ جو ہے وہ ایک اتھارٹی فگر ہے, تو وہ کبھی بھی یہ بات ہمارے واپس جسے کہتے ہیں نا منہ پہ مار سکتے ہیں, ٹھیک ہے. پلس دے میک یو سی یور سیلف, یور فیس ان دا مرر. وہ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہمارا جیسے مرر ہے کوئی, تو وہ والی چیز جو ہے نا کنفرنٹ کرنا, تو کنفرنٹیشن جو ہے ایٹ ٹائمس یہ اگلا انسان جو ہے وہ اس کو اٹیک کنسیڈر کر لیتا ہے. اچھا, کنفرنٹ کرنے کا ٹائم میرا خیال ہے بہتر وہ نہیں ہے جب
وہ شخص جس کو آپ کنفرنٹ کر رہے ہیں وہ ذرا ہمت میں ہو, طاقت میں ہو, کہ پہلے ہی دکھا ہوا ہے. دیکھیں کسی کو یہاں پہ چوٹ لگ گئی ہے, کسی کے دانہ نکلا ہے, اب آپ دانے کو جو ہے وہ بھائی اس نے آپ کہیں تو تم نے غلطی کی, تمہیں فوڈ پوائزن ہوئی, تمہیں کیا ضرورت تھی وہاں سے وہ کھانے کی, تمہیں میں نے پہلے ہی منع کیا تھا, یا وہ ہے, تو آپ اس کو چیرا لگانے سے پہلے بھی بوائل کو جو اس کو دانہ نکلا ہوتا ہے جہاں پہ درد ہو رہی ہوتی ہے تو بڑے جینٹلی ہینڈل کرتے ہیں. سر یہ کمیونیکیشن کی ایک ٹپ بھی ہے ہارمونائز کرنا, کہ آپ کبھی بھی کسی سے بات کرتے ہیں اس کو کنفرنٹ نہ کریں, کیونکہ اگلا انسان اس کو ایز این اٹیک پرسیو کر سکتا ہے. سو آلویز لسن ٹو دی ادر پرسنس پوائنٹ آف ویو اینڈ دین کنکلوڈ. ججمنٹ پاس کرنے سے پہلے, کنکلوژن ڈرا کرنے سے پہلے اگلے کا پوائنٹ آف ویو سنیں اور اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کے بعد ڈیسیجن لیں. تو یہ چیز ایک بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم جب بھی بات کر رہے ہوتے ہیں یا بات سن رہے ہوتے ہیں, ہمارے ذہن میں ایک اپنی وہ ہوتی ہے, سوچ ہوتی ہے, تھاٹ ہوتی ہے. اچھا, دوستوں سے ہم بات کرتے ہیں سلطان صاحب اتنا ایزی کیوں فیل کرتے ہیں؟ کنیکٹ کر پاتے ہیں. نہیں, اس میں ہوتا ہے کہ آپ ایکول, آپ کی سوچ ایکول ہوتی ہے. اگر آپ دوست جا رہے ہیں تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ میری برابری کا ہے. پیرنٹس تو برابر نہیں نا ہوتے, تو پیرنٹس تو جیسے انہوں نے کہا ہے کہ اتھارٹی پاور ہوتی ہے ایک قسم کی, تو دوستوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک تو کنسیپٹ بن چکا ہے کہ دوستوں کے ساتھ بندہ دل کی باتیں کر سکتا ہے, دل کی بات کر سکتا ہے, دل کی بات کر سکتا ہے. اور چونکہ وہ بھی یہی امید کر رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ دل کی باتیں کرتے بھی ہیں دوست, تو میرے خیال میں تو وہ دونوں ہو سکتا ہے دونوں کا تجربہ کم ہو, دونوں ہی غلط ہوں, تو دونوں مل کے ایک دوسرے کا کہیں کہ ہاں بھائی تم بھی ٹھیک کہہ رہے ہو, مگر اس سے کچھ وقتی آرام تو ملتا ہوگا. نہیں دیکھیں نا, یہ تو سارا ایک قسم کی ڈرامیٹک یا فلمی باتیں ہوتی. اگر آپ ٹین ایج 15-16 سال کے بچے ہیں, یا اگر 35 سال کے 40 سال کے بچے ہیں پھر تو ہم جیسے ہی بچے ہوں گے. میرا مطلب ہے دیکھیے, اچھا میں جس طرف توجہ آپ دونوں کی چاہ رہا تھا اور میں اس پہ آپ کی رائے چاہ رہا تھا ایکچولی, میں ایک واقعہ آپ سے چھوٹا سا شیئر کرنا چاہوں گا. ایک بہت مشہور اینکر پرسن ہے, دنیا کی جو چوٹی کی اینکر پرسنز ہیں ان میں سے ایک ہے, ان کا نام ہے اوپرا ونفرے, بڑی مشہور ہے, امریکہ کی ہے. وہ کہتی ہے کہ میں آپ کو ایک بڑی کمال کی بات بتاؤں کہ میں جتنے بھی پروگرام کیے, اور انہوں نے کوئی 30-35 ہزار انٹرویوز کنڈکٹ کیے ہیں, اور بڑی بڑی سیلیبریٹیز, امریکہ کے صدر اور ٹاپ سیلیبریٹیز, آپ جن کا اسپورٹس پرسنز اور ہالی ووڈ اینڈ آل دیٹ یو کین تھنک آف, ویری کانفیڈنٹ پیپل, ویری لیڈرز ان دیئر اون سلیکٹڈ فیلڈس. کہتی ہیں کہ جب پروگرام ختم ہوتا تھا تو وہ ہمیشہ کہتے تھے واز آئی اوکے, ڈڈ آئی ڈو آل رائٹ, کیا میں نے ٹھیک کیا. کہتے ہیں یہ وداؤٹ فیل تقریباً سب کا یہ سوال ہوتا تھا. وہ پتہ ہے کیا چاہ رہے ہوتے تھے؟ ویلیڈیشن, توثیق, میں ٹھیک کیا, ٹھیک سی, اوکے سی. اچھا, جو نہیں بھی پوچھتے نا آپ سے, جو نہیں بھی پوچھتے, ڈیپ ڈاؤن ان کے بھی دل میں ہوتا ہے. آپ گانا گاتے ہیں, آپ کا بھی دل کرتا ہے کہ کیسا تھا, اوکے تھا. آپ کاؤنسلنگ سیشنز کرتی ہیں, آپ سائیکولوجیکل ورک اپس کرتی ہیں, سائیکو تھراپی کرتی ہیں. یو نیڈ یور پارٹ ایز ویل ان ریلیشن شپس, ان آل کائنڈز آف ریلیشن شپس. ایٹ ٹائمز وی نیڈ ویلیڈیشن. آپ نے اگر اس کو بتانا بھی ہے نا, دیکھیے یہ دروازہ ہے, دروازے کے باہر سے آپ پیٹ کے کہہ رہے ہیں کھول دو دروازہ, کھولو, میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, آج میں بتا کے جاؤں گا تمہیں. اس کی بجائے جب دروازہ اندر سے کھلے, آئیے تشریف لائیے. ہمارے ایک دوست تھے, وہ بڑے خطرناک تھے. وہ اکثر کہتے تھے کہ مے ہیو دی پلیجر آف یور ایبسنس, ایسے کہتے تھے. پھر یا وہ کہتے تھے کہ پلیز کلوز دا ڈور فرام آؤٹ سائڈ. تو جب بھی ہم چاہیں کہ دروازہ اندر سے کھلے تو ویلیڈیٹ کریں تو وہ دروازہ کھول دیتا ہے, گارڈز ڈاؤن کر دیتا ہے دوسرا پرسن. کہتے ہیں یار یہاں پہ میری بات کی وقت ہے. وی آل نیڈ دیٹ ویلیڈیشن, ہمیں سب کو یہ چاہیے ہوتی ہے. اور کئی دفعہ یہ جو ہم دوستوں کو فون کرتے ہیں, دوستوں سے بات کرتے ہیں رات کے 12 بجے 1 بجے, یو نیڈ ویلیڈیشن. اور یہ جتنے بھی پیرنٹس ہیں یا اتھارٹی فگرز ہیں, اگر وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعلقات اپنے کولیگس کے ساتھ, اپنے سب آرڈینیٹس کے ساتھ, یا جو بھی ان سے دوز ہو لک اپ ٹو دیم,
ویلیڈیشن والا جو کانسیپٹ ہے اس کو دیکھنا بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے کافی سٹریس کے اوپر ہم نے بات چیت کر لی ہے, اور آج کے پروگرام میں مس ہیرا سے ہم اجازت لینے سے پہلے ایک چیز کی طرف میں آپ دونوں کی, تھوڑا سا پروگرام طویل ہوگا, تھوڑی آپ کی, میں 6 بجے کا آپ سے کیا ہوا ہے کہ آئی لیٹ یو گو بیکاز آپ کو آگے جانا ہوتا ہے بڑی دور ٹریول کر کے. تو ایک سوال میرے ذہن میں تھا جس کا میں جواب چاہ رہا ہوں آپ لوگوں سے بھی اور آپ سے بھی, کہ اکثر ہم کہتے ہیں کہ زندگی میں سکون نہیں ہے. سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے سلطان بھائی, کہ سکون حاصل کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ پہلے ہم سٹریس کی بات کر رہے تھے نا, اب دوسری طرف کوائن کا دوسرا سکون. جو آپ کے پاس ہے زندگی میں یا جو کچھ آپ ہیں, اگر آپ اس میں مطمئن ہو جاتے ہیں تو یہ سکون ہے. اگر آپ اپنی زندگی میں یا جو کچھ آپ کے پاس ہے یا جو آپ شخصیت جو کچھ ہیں آپ اس پہ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کبھی سکون نہیں لے سکتے, اور یہی سکون ہے. یعنی جو ہے اس پہ شکر گزار ہونا, یہ آپ سب سے بڑا سکون ہے. اوکے. وہ کسی اشفاق احمد کا میرے خیال میں یہ کسی کا قول ہے کہ حسد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تقسیم سے اختلاف کرنا, یہ حسد ہے. جب آپ اپنی زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو مطمئن ہو جائیں کہ یار جو کچھ ہوں میں, لوگ جو کہتے ہیں کہتے رہیں, جو میں ہوں بس ٹھیک, الحمدللہ. الحمدللہ, تو الحمدللہ ہی کہنا اصل سکون ہے. ایک لفظ میں آپ نے چونکہ الحمدللہ کہہ دینا, یہ آپ کی زندگی میں الحمدللہ ہے, آپ کے پاس سکون ہے. اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ جتنا مرضی زندگی میں ان فیوچر اپنا بہت کچھ حاصل کر لیں, اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہوگا الحمدللہ سب کچھ ہے, شکر گزاری نہیں ہے, تو gratitude, آپ میں سکون نہیں ہے. Miss, what do you say about attitude of gratitude or سکون? Sir, ویسے gratitude is the right attitude, but it's very difficult. اچھا, کیا مشکلات ہیں اس میں سکون حاصل کرنے میں اور اس طرح کا رویہ بنانے میں جس میں ہم شکر گزار ہوں اور ہم پرسکون ہوں؟ سر مشکلات یہی ہے نا کہ ہم نے ایک تو اپنی لائفس کو بڑا کمپلیکیٹڈ کیا ہوا ہے. انسان کا جو جسے کہتے ہیں سارا کا سارا فوکس اس چیز پہ نہیں ہوتا کہ پریزنٹ میں اس کے پاس کیا ہے. وہ ہر وقت یہ سوچتا رہتا ہے کہ فیوچر میں اس کے پاس کیا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. جس طرح کہتے ہیں نا کسی کو آپ اپنا ہاتھ پکڑاتے ہیں تو وہ کہتا ہے مجھے پورا بازو ہی دے دو. ایون دین the other person is not satisfied with you. تو we are so unsatisfied with ourselves and with others and the world around us کہ we don't find peace anywhere. گھر میں ویسے تو کہتے ہیں گھر میں سب سے زیادہ سکون ہوتا ہے, لیکن عموماً آج کل آپ لوگوں کو دیکھیں تو انہیں گھر میں ہی سب سے زیادہ بے سکونی ہو رہی ہوتی ہے. وائی؟ بیکاز وہ ہر چیز سے ڈسسیٹسفائڈ ہوتے ہیں. اور کن چیزوں سے ڈسسیٹسفائڈ ہوتے ہیں کہ اچھا وہ باہر سے آ رہے ہیں گھر, اینڈ دین گھر والے جو ہیں دے آر ناٹ سرونگ دیم ان دا رائٹ وے جو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اب وہ ہو سکتا ہے بات جہاں سے ہم شروع کی تھی اسٹریس سے, ایکسپیکٹیشن والی بات آ گئی. گوشہ عافیت کہا کرتے تھے گھر کو, تو اگر گھر جا کے بھی وہ کہتے ہیں, اب تو یہ کہتے ہیں کہ گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے, مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. تو وہ گھر پہنچے اور گھر پہ سکون چاہیے تھا. اچھا یار وہ فون آ گیا, فون اور وہ ہم لے سکتے ہیں. ہاں آج فون نہیں, ٹینشن ہے, فون نہیں ہے. بہرحال ناظرین آج بھی آپ فون نہیں کر سکیں گے. ہم نے اپنے تئیں یقین کیجئے کہ پوری کوشش کی کہ ہمیں بر وقت فون مل جائے اور آپ ہمیں فون کر سکیں, مگر اللہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ بہتری ہوتی ہے. جب ہمیں کچھ چیز سمجھ نہیں آتی ہے تو یہ خیال, یہ سوچ ہمیں سکون دے سکتی ہے, مگر دوسری طرف ہم کوشش کرتے رہتے ہیں اپنے تئیں عزت سے اور ایک جو ہے ایک جذبے سے کوشش کرتے رہتے ہیں کہ جو مسئلے ہیں ان کو حل کریں. آج کے پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے میں ایک بات صرف اور کرنا چاہوں گا کہ آرام اور سکون کیا یہ ایک ہی چیز کا نام ہے یا کوئی فرق چیزیں ہیں؟ صرف فرق چیزیں ہیں. اگر سکون نہیں ہے تو آرام نہیں ہے. تو یہ تو مشروط ہوئے, یہ تو پھر مل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے.
سر آرام تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو کہتے ہیں آرام کر لیں، اپنے باڈی کو وقتی طور پہ ریلیکس کرنا، لیکن سکون تو ہے نا وہ آپ کے دماغ سے لے کے پوری باڈی تک اگر آپ ایزی ہیں، سکون وہ چیز ہوتی ہے. یعنی سن ہو جائیں تو سکون ہے. سن نہ بھی ہوں لیکن یہ کہ آپ وزن نہ ہو، آپ کے دماغ پہ کوئی بوجھ نہ ہو. اگر بوجھ نہ ہو، لوگوں نے ہمیں بہت نقصان دیا، لوگوں نے ہمیں بہت تکلیفیں دیں، ہم نے اس کا بوجھ لے لیا، تو اب ہم ان کو معاف تو نہیں کریں گے، کیونکہ معاف کر دیا تو پھر کس بات کی ٹینشن. ٹھیک ہے، تو پھر بوجھ لے کے چلتے رہیں. یا معاف کر کے بھی بوجھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہتے ہیں نا یہ forgiveness is a very selfish process، کیونکہ آپ اپنے لیے کسی کو معاف کر رہے ہوتے ہیں، اگلے کے لیے نہیں کر رہے ہوتے. اگلے کو تو چھوڑ دیں، مگر کیا معاف کرنے سے اگر ہم دل سے کسی کو معاف کر دیں فار واٹ ایور ریزن جو انہوں نے کیا، تو کم از کم جو ہم نے ایک بوجھ اٹھایا ہوا ہے وہ اٹھا کے، ایک گلاس ہے نا پانی کا، سمپل ایک گلاس ہے، اگر میں 5 منٹ کے لیے اٹھا کے رکھوں، 10 منٹ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، 10 گھنٹے، 4 دن، تو میرا یہ شانہ شل ہو جائے گا ایک گلاس پانی کا. اور اگر ہم نے ایک جو ہے کوئی جو لوگوں نے ہم پہ انڈیلا ہے، جو بھی کچھ انہوں نے کیا ہے، تو if you put it down. اگر اس کا وزن ہو سکتا سر، جو آپ بات کر رہے ہیں، جو اسٹریس ہوتی ہے، جو وزن ہوتا ہے دماغ کا، اس کا اگر ریئل میں آپ کر سکتے تو پتہ نہیں کتنا ہوتا. پہاڑوں جیسا وہ نظر نہیں آتا، بوجھ آ جاتا ہے یہاں پہ، اسٹریس آ جاتا ہے یہاں پہ، یہ کندھے تھک جاتے ہیں. سویا تو ہے، کھانا بھی مزے کا کھا لیا، یہ بوجھ جا ہی نہیں رہا. میٹرس بڑی زبردست تھی، بوجھ جا ہی نہیں رہا. اسٹریس ہے، ٹینشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ آرام اور سکون یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. آرام ہم حاصل کر سکتے ہیں کھانا کھا کے، اچھا کھانا کھا کے، ہم جو ہے نیند پوری کر کے آرام سے مزہ آئے گا، اوکے ہے. مگر سکون شاید جو ہے وہ کھانا کھانے میں نہیں ہے، کھانا کھلانے میں. صحیح بات. آرام کرنے میں نہیں، آرام کسی کو پہنچانے میں، آرام دینے میں، کسی کی مشکل حل کرنے میں سکون شاید ہے. خدمت کروانے میں، مٹھیاں بھروانے میں شاید آرام تو ہے مگر سکون نہیں ہے. اگر ہم نے سکون حاصل کرنا ہے تو جو چیز ہم اپنے لیے چاہ رہے ہوتے ہیں وہی دوسروں کے لیے، تو شاید سکون آ جائے. تو آج اس وقت ہم آج کے لیے جو ہے مس ہیرا شاہد سے اجازت لیتے ہیں اور ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. بریک سے جب پلٹ کے آئیں گے تو چھوٹی موٹی ہم گپ شپ کریں گے سلطان صاحب سے، اور پھر ان کا گانا سنیں گے، اور اس طرح ہم پروگرام کے اختتام تک پہنچیں گے. مس ہیرا، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. بہت شکریہ، بہت اچھا لگا. مس نے جس طرح کی گفتگو کی، بابا اشفاق احمد کی یاد تازہ کر دی ہے، کافی تیاری کے ساتھ. وی آر ویری تھینکفل ٹو یو. اور ہم اسٹریس کے متعلق بات کر رہے تھے، اور اسٹریس کے اپوزٹ ہم سکون کے متعلق، پیس کے متعلق بات کر رہے تھے کہ کس طرح سے ہم پیسفل ہو سکتے ہیں، پرسکون ہو سکتے ہیں. مگر ہماری تمام تر کوششوں کے باوجود کئی مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا پیس، ہمارا امن، ہمارا سکون تھوڑا ارتعاش کا شکار ہو جاتا ہے، ہل جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. بالکل اسی طرح جو چیزیں ہمیں بہت مقدم ہوتی ہیں، بہت ہمیں قریب ہوتی ہیں، جن کا ہم بہت خیال کرتے ہیں، جن کی بہت ویلیو ہوتی ہے، جن سے ہمیں بہت انس ہوتی ہے، بہت پیار ہوتا ہے، بہت چاہت ہوتی ہے، وہ چیزیں باوجود ہماری تمام تر سیکیورٹی کے اور کوششوں کے کئی دفعہ ٹوٹ جاتی ہیں، ہمارے ہاتھ سے گر جاتی ہیں، نہ چاہتے ہوئے ان میں دراڑ آ جاتی ہے. تو جب ایسی چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ پیاری ہوتی ہیں، جیسے کار ہو سکتی ہے، کسی کی بھی، جیسے آپ کو جو ہے گھوڑے پالنے کا بہت شوق ہے، تو آپ کا بھی اب بتا رہے تھے کہ جو گھوڑا ہے وہ ڈانسنگ ہارس ہے اور اس نے بڑا زبردست پرفارمنس بھی دی ہے. تو جن چیزوں سے ہمیں بہت پیار ہوتا ہے، کئی دفعہ وہ پنجابی چ کہندے نے ورڈ بڑا ہیوی سا ہے، انہوں نے بج لگ جاندی ہے. سمجھتے ہو بج لگنا؟ جویں ਉਹਦੇ 'ਚ کوئی سکم آ جاندہ ہے، کوئی ਉਹਦੇ 'ਚ کوئی کسر رہ جاندی ہے، وہ پہلے جی نہیں رہندی، وہ چیز پہلے جیسی نہیں رہتی، اس میں کچھ کمی سی آ جاتی ہے. تو اگر تو چیز ایسی ہو
جس کو آپ ٹریش کر سکیں, جس کو آپ اگر ٹوٹ گئی کوئی چیز تو آپ نے اس کو پین میں ڈالا, برش سے ڈالا اور پھینک دیا. مگر جو چیزیں آپ کو دل کے قریب ہوتی ہیں آپ ان کو پھینک تو نہیں سکتے. جاپان میں ایک بڑی عجیب ریت ہے, روایت ہے. جو چیزیں, جو ٹوائز بچوں کو, بڑوں کو بہت پسند ہیں, کوئی پورسلین کی چیز ہے, کوئی ویز ہے, گلدان ہے, کوئی بول ہے جس میں آپ چیزیں ڈالتے ہیں, اگر وہ ٹوٹ جائے تو وہ اس کو پھینکتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں یہ تو ہمیں ایک وقت میں بہت اچھی لگتی تھی, اب یہ ٹوٹ گئی ہے تو اس کو پھینکنا نہیں, بلکہ اس کی ویلیو بڑھانے کے لیے پتہ ہے کیا کرتے ہیں, اس کو گولڈ سے جوڑ دیتے ہیں. گولڈ سے جوڑ دیتے ہیں اور اس کو ٹوٹی ہوئی چیز کو جوڑ کے واپس اسی جگہ پہ دل کے قریب یا جہاں پہ رکھنی ہوتی ہے وہاں پہ رکھ لیتے ہیں, اور اس کی ویلیو ٹوٹی ہوئی چیز کی اب پہلے سے بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس میں انہوں نے گولڈ ایڈ کر دیا. یہ بات آپ سے میں کرنا اس لیے چاہ رہا تھا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی زندگی میں کبھی ریلیشنز, کبھی کوئی چیز جو ہمیں بہت پسند تھی وہ ہم سے چلی جاتی ہے, ٹوٹ جاتی ہے, اور ہمارا دل جو ہے وہ بجھ سا جاتا ہے. سر اگر تو آپ کی اپروچ پازیٹیو ہے تو پھر آپ اس چیز کو پازیٹیو ہی لیں گے. جی, مثال کے طور پہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ اگر اپنے ٹیچر کے سامنے بہترین کام کرتا ہے سبجیکٹ کے حوالے سے یا اپنے سلیبس کے حوالے سے, تو باس اس کو مزید بہتر کہ یار آپ نے یہ بہت کمال بیٹا کیا ہے اور آپ نے اس سے تھوڑا مشکل آپ کو میں چیز دے رہا ہوں, یہ بھی آپ نے کل کر کے لے آنا. تو وہ بڑا اس کو پازیٹیو لیتا ہے کہ مجھے آج شاباش ملی, میں نے کل اس کو اس سے بھی بہتر کرنا ہے. یا کبھی آپ کو باس جو ہے وہ کوئی کام کہتا ہے اور آپ اس کو بڑے اچھے طریقے سے کرتے ہیں تو باس آپ کی پروموشن کرتا ہے یا کم از کم آپ کو اپریشیٹ کرتا ہے, تو پھر اس کی باس اگر آپ کو اس سے زیادہ کوئی چیلنج بڑا چیلنج دیتا ہے, اس کو آپ پازیٹیو لیتے ہیں نا کہ یار اس سے مجھے شاباش ملی تھی, اس کام کو بھی میں نے پہلے سے زیادہ بہتر طریقے سے کرنا ہے تاکہ مجھے اپریشیٹ کیا جائے. جی, جب آپ کے پاس کوئی چیز ٹوٹ جاتی ہے, جیسا کہ میں آپ کی بات کی طرف آ رہا ہوں, یا آپ کی زندگی میں کوئی چیز چھین لی جاتی ہے, اگر آپ اس کو پازیٹیو لیں گے تو پھر آپ یہی سوچیں گے کہ یہ میرے سامنے زندگی میں کوئی چیلنج ہے اور میں نے اس کو بہتر طریقے سے ریسیو کرنا ہے, ایکسیپٹ کرنا ہے. ایکسیپٹنس, اس کو میں نے آپ اس طریقے سے کرنا ہے. ہاں جی, اگر آپ اس کو نیگیٹو لیں گے کہ یار یہ تو میرے پاس تھا اور چلا گیا ہے اور یہ وہ, تو ایک تو آپ سٹریس لینا شروع کر دیں گے, آپ کی صحت پہ برا اثر پڑے گا اور آپ کا بیہیو چینج ہوگا. دیکھیں نا, اگر آپ کوئی چیز نیگیٹو لیتے ہیں اور آپ کے دماغ کے اندر جاتی ہے, ایک تو آپ پریشانی کی وجہ سے, پھر آپ, اور اس کا تعلق ریلیشن شپ کے ساتھ بھی ہے. جی, جب آپ پریشان ہوتے ہیں تو آپ کا وہ بیہیو نہیں ہوتا اپنے دوستوں کے ساتھ جو خوشی میں ہوتا ہے, آپ کے پیرنٹس کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ, اپنے کولیگز کے ساتھ آپ کا وہ بیہیو نہیں ہوتا جو آپ ہیپی ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر آپ پازیٹیو لیں گے, کوئی چیز آپ سے ٹوٹ جاتی ہے, جیسے یہ میرا موبائل ہے, میرے پاس سے گرتا ہے, ٹوٹ جاتا ہے, تو میں اس کو دل پہ لے لوں گا, حالانکہ اسکرین ٹوٹے گی نا, تو آپ نئی ڈلوا سکتے ہیں. یا اگر آپ یہ سوچیں گے کہ یار اللہ تعالیٰ نے میرے سے یہ موبائل لے لیا ہے, اب میرا کیا بنے گا, آپ یہ بھی تو سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس سے بہتر موبائل دینا چاہتا ہے. آنیسٹلی ممکن ہے, ممکن ہے. ممکن ہے. جب ایک چیز چلی جاتی ہے, اس کی جگہ خالی ہو جاتی ہے, تو اسے بہتر چیز بھی آ سکتی ہے. اس کی وجہ ہے نا, میں بتاتا ہوں سر, آپ کا ایک دروازہ تب تک بند نہیں ہوتا جب تک اللہ تعالیٰ کی ذات دوسرا دروازہ کھول نہ لے. ٹھیک ہے نا. تو زندگی میں اگر کوئی چیز آپ کے پاس سے گئی ہے, ٹوٹنے کی بات آپ کر رہے ہیں نا, ٹوٹ جانا مطلب یہ ہے کہ آپ سے چھین لی, چلی گئی, یا آپ لاسٹ کر دیں گے. تو وہ جب تک اس کا مطلب یہ سلطان کہ ہمارے ساتھ زندگی میں کیا ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوتا ہے, جو برا ہوتا ہے, جو اچھا نہیں ہوتا, کیونکہ جو اچھا وہ تو ہپ اور جو کڑوا ہے وہ انسان تھو کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے اس سے بچا لو. تو جو کچھ بھی برا ہوتا ہے وہ ہم سب کے ساتھ کچھ نہ کچھ مختلف طریقوں سے ہوتا ضرور ہے. تو یہ اہم نہیں ہے کہ ہم سب کے ساتھ کیا ہوتا ہے, اہم یہ ہے کہ ہم اس کے برعکس, اس کے بدلے میں کیا کرتے ہیں, ہمارا رسپانس کیا ہے, اس سے ڈیفائن ہوتا ہے. دس ڈیفائنز کہ آگے کیا ہوگا.
بالکل ایسی آپ کی اگر دور اندیشی کے ساتھ آپ سوچیں گے، آپ کی زندگی میں اگر دور اندیشی آ جاتی ہے، یہی آپ کی کامیابی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کا بچہ ہے اور دھوپ میں کرکٹ کھیل رہا ہے، جی جون جولائی کی دھوپ ہے اور دوپہر میں کرکٹ کھیل رہا ہے، تو آپ کو اس سے پریشانی ہوگی جی کہ یار یہ اپنی صحت خراب کر رہا ہے. لیکن اگر آپ یہ سوچیں، پازیٹیو سوچیں کہ یار ماشاءاللہ بڑی اچھی محنت کر رہا ہے اور ایسے محنت کرتا رہا تو کبھی پاکستان کی ٹیم میں جا کے پاکستان کو اور میرا نام روشن کرے. اور دھوپ اگر ہے تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ اس کو دھوپ سے بچانے کے طریقے بتا دیں. پانی ڈی ہائیڈریشن سے بچا لیں، اس کو سالٹ دے دیں. یہ جو پچھلا حصہ ہے سر کا جہاں پہ ہائپوتھیلمس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہیٹ سٹروک ہوتا ہے، اس کو کور کر لیں اور اس میں جو ہے ایک طاقت آ جائے گی. اور یہ ساری جو ہے بات ہم اپنی سوچ سے ہم چلتے ہیں. آپ نے ایک بات کی، بچوں کی بات آپ نے کی، تھوڑی سی ہٹ کے بات. پروگرام طویل بھی نہ ہو مگر اس کو سمیٹنے کے لیے میں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ آج ایک فورم پہ ہم گئے ہوئے تھے اور ڈاکٹر صداقت بھی وہاں موجود تھے. ہی واز اے گیسٹ اسپیکر. اور سی ایم ایچ کے فورم پہ ہم گئے ہوئے تھے میڈیکل کالج پہ، اور بات ہو رہی تھی امپاورنگ ہیومینٹی، انسانیت کو کیسے ہم بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم کیسے طاقتور بنا سکتے ہیں. ایک تو جب انسانیت کی بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ خیال آیا کہ انسان تو ہم سبھی ہیں مگر ہیومن بینگ ہیں، مگر جب تک ہمارے اندر ایک انسانیت تبھی ظاہر ہوتی ہے جب ہم کسی دوسرے کا بھلا کرتے ہیں. انسانیت میں یہ چیز نہیں ہے کہ ہم اپنے اوپر کنسنٹریٹ کرتے جائیں، تو وہ بات نہیں بنتی. اچھا، دوسری چیز جو آپ نے بچوں کی بات کی ہے، کیا یہ بچے جو ہیں یہ ہمارے لیے رب کا، جن کے پاس بھی بچے ہیں، وہ ایک تحفہ ہوتے ہیں یا ایک مصیبت ہوتے ہیں یا ایک وبال ہوتے ہیں؟ سر جو بچے ہیں نا، اولاد جو ہے وہ اولاد آپ کی آزمائش بھی ہے. وہی اولاد آزمائش ہوتی ہے، وہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. جب آپ ان کی تربیت صحیح نہیں کرتے ہیں اور آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی وہ ان کے کام گندے ہوتے ہیں اور وہ سوسائٹی میں کوئی بہترین کام نہیں کر رہے ہوتے، تو وہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے. اگر آپ نے تربیت اچھی کر دی ہے اور وہی اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے کہ اس کا اگر آپ وہ بہترین کام کر رہے ہیں تو لوگ ایک تو آپ کی تعریف کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ ان کی درجات بلند کرے، کیا تربیت کر گئے. ایک تو آپ کو وہ اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے گا، اور دوسرا اس کے اگر اچھے کام ہوں گے تو اس کی وجہ سے آپ کو وہاں بھی فائدہ ہوگا. اچھا یہ بتائیے، سوچ کی میں بات کر رہا ہوں، اگر ہم یہ مان لیں کہ کوئی تحفہ جو ہوتا ہے، میں آپ کو کوئی تحفہ دوں یا کوئی شخص آپ کو تحفہ دے یا کہیں پہ بھی کسی کو کوئی گفٹ دیا جائے، اور اگر وہ گفٹ بڑا اچھا ہو اور آپ کو بھی اچھا لگے، آپ اس کی قدر و منزلت کو پہچان لیں، تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں گے؟ اور اگر آپ کو ایک گفٹ دیا جائے مگر آپ کہیں کہ یار یہ کیا دے دیا، مجھے تو چاہیے ہی نہیں تھا، یہ تو میرے کام کا ہی نہیں ہے، تو آپ اس کو کیسے ہینڈل کریں؟ سر جو گفٹ ہوتا ہے بیسیکلی وہ کوئی چیز نہیں ہوتی، وہ فیلنگز ہوتی ہیں. اگلے بندے کی آپ کے لیے محبت ہوتی ہے اور اگلے بندے کی آپ کے لیے سوچ اور فیلنگز ہوتی ہیں. تو اگر تو آپ اس کو چاہے آپ کو تحفہ پسند نہیں بھی آتا، تو اگر آپ بیڈ ریئیکٹ کرتے ہیں تو اس کا بیڈ ہی اثر پڑتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے. اگر آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں تو پھر نیکسٹ آپ کو اس سے بہتر گفٹ بھی ملنے کی امید ہوتی ہے. تو میرے خیال میں جو گفٹ ہوتا ہے اس کو بہت ہی زیادہ پازیٹیو لینا چاہیے. اور گفٹ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے. اچھا، تو اگر یہ جو تحفہ بچے ہوتے ہیں یہ کون ہمیں دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے. اچھا، اور اگر کوئی اس کی وقت کو ہی نہ پہچانے، اس کی جو اس کے اندر ایک اچھی چھپی ہوئی بات ہے اس کو نہ پہچانے، تو وہ تمام نتائج جو ابھی جن کی طرف آپ نظریں ہماری بات کر رہے تھے، اور یہ جو ابھی یہاں پہ کچھ دیر پہلے آپ نے بات کی تھی کہ ماں باپ کو کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہو، تو یہ جو گفٹ ہے اگر ہم اس کو صحیح طرح سے جس طرح کوئی گفٹ رکھتے ہیں، گفٹ کی ہم پاسداری کرتے ہیں، گفٹ کا ہم خیال کرتے ہیں، اگر وہ ہمیں لگے کہ یار، تو اگر ہم بچوں کو بھی ایک گفٹ کی طرح سمجھیں اور اس کا اسی طرح سے خیال کریں
تو میرا خیال ہے کہ کافی جو پرابلمز ہیں وہ حل ہو جائیں. ڈاکٹر صداقت کی بات میں اس لیے بیچ میں کر رہا تھا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ معاشرے میں اگر یہ چاہتے ہیں کہ میاں بیوی آپس میں لڑائی نہ کریں اور یہ جو رشتہ ہے پیار محبت کا رہے, تو بچوں کو مارنا, ان کے ساتھ زود و کوب کرنا, ان کے ساتھ سختی کم کر دیں. اب یہ دیکھیں دونوں باتوں کا کیا ریلیشن بنے گا, کیونکہ وہ بچے جن کو وائلنس کا شکار ہوتے ہیں, جن کو مارا پیٹا یا سختی جن کے ساتھ ایسی کی جاتی ہے جس کو وائلنس کہتے ہیں, جس میں کسی کی جو عزت نفس ہے اس کو ٹھیس پہنچانا یا ان کی بات ہی نہ سننا, تو وہ جب بڑے ہوتے ہیں, جب ان کے ساتھ مار, تو وہ جو لڑکا ہے نا وہ پھر اپنی بیوی کو مارتا ہے کیونکہ وہ وائلنس اور بروکن فیملی سے آتا ہے, اور جو لڑکی ہے وہ مار کھانے والی بن جاتی ہے, وہ ایسے کام کرتی ہے جس سے اس کو جو ہے اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میں نے کہاں پہ کس طرح سے اپنا ڈیفینڈ کرنا ہے. تو میں یہ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا آج کے پروگرام میں کہ بچوں کی نگہداشت ہم جب ایک گفٹ اور ایک بہت ہی ایسی چیز جس کے لیے وی آر تھینکفل, وہ جو شکرانے والی بات ہم کر رہے تھے, اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر اس کے نتائج ویسے آتے ہیں. جبکہ ہم کوئی گری پڑی چیز, کوئی مل گئی, کوئی پرواہ نہیں, جب ایسے کرتے ہیں تو پھر بعد میں وہی چیزیں ہمیں دکھ دیتی ہیں. بالکل صحیح بات. آج کے پروگرام میں آپ ہمیں جو گانا سنا رہے ہیں, مجھے ایسے لگتا ہے, میں جب آپ ریاض کر رہے تھے اسد اصغر کے ساتھ تو میں سن رہا تھا, تو آپ کسی مٹی دے باوے دی گل کر رہے سو, یا بچے بھی چھوٹے چھوٹے نکے نکے باوے باویاں گڈے گڈیاں ہوندے نے. سر عاجزی زندگی میں ہو نا تو آپ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ بندہ بڑا کامیاب ہے, کہیں بھی کہتے ہیں عاجزی بہت ہے. تو عاجزی پہ ہی یہ گانا ہے. یہ سب سے پہلے عارف لوہار صاحب کے والد صاحب نے گایا تھا, اس کے بعد عارف لوہار صاحب نے دوبارہ گایا, اور ابھی آپ کو جو پتہ ہے کہ ہم یہاں لائیو ہی کرتے ہیں جو بھی گانا کرتے ہیں, تو ابھی تھوڑی سی پریکٹس ہم اس کی کر رہے تھے. آپ کو پتہ ہے میری تھوڑی سی طبیعت بھی خراب ہے, جی بخار سے تھا, گلا ساتھ نہیں دے رہا تھا, لیکن چونکہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے اور جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں, تو میں نے کہا کسی صورت اس کو مس نہیں کرنا, کچھ نہ کچھ سنانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اگر آپ یہ گانا اس کے بول غور سے سنیں گے تو اس میں بھی کوئی میسج ہے. اور میں وہ بات جو آغاز میں کر رہا تھا کہ ہماری دھرتی جو ہے, ہماری جو فوک وزڈم ہے اور جو فوک لور ہیں, جو لوک موسیقی, لوگوں کی داستانیں, لوگوں کی باتیں, ان میں بھی ایک عقل مندی کی دانائی کے موتی بکھرے ہوئے ہیں. اس گانے کو بھی سنیے گا. اور آج کے پروگرام سے سلطان ثاقب بلوچ اور ڈاکٹر اعجاز قریشی کو اجازت دیجیے. واک یور ٹاک, جو کہیں سو کر کے دکھائیں. کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم جو باتیں کہتے ہیں, اچھی باتیں کہتے ہیں. اچھی بات کہنا بھی بہت اچھی بات ہے, یہ بھی ایک صدقہ جاریہ, اور اچھی بات پر عمل کرنا یہ اس سے بھی بڑی بات ہے. سلطان کا گانا سنیے اور مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بول مٹی دیا باویا تیرے دکھاں نے مار مکا لیا میرا سونا ماہی. آ جاؤ آ جاؤ باوا بنایا مٹی دا میں باوا بنایا اتے چاندی میں کھیسی وطنا والے مان کرن کی میں
जाहो गल मेरे विच ढोलना गल मेरे विच ढोलना मैनू माफ करी मंदा बोलना मैनू शक्ल विखा जा